तीफी बट लाहौर का सबसे बड़ा डॉन था, आप कह सकते हैं? सर इसको लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का। पूरे पंजाब का। फिर रात को क्या हुआ ऑपरेशन? ये टीएलपी वाले निकले, एक दो दिन वहाँ पे रुके भी मुरीद के। बड़ी खतरनाक बातें हैं कि जी साद रिजवी और उनके भाई दोनों को जख्मी हुए। ये निकले थे अक्सा मिलियन मार्च के नाम जी गजा के, यकदम उसको चेंज कर देते हैं कि अब जनाब ये जो है ये है नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा। नहीं, ये कोई तहरीरी मुतालबा किया उन्होंने? जी तहरीरी मुतालबा। साद रिजवी साहब ने कहा जी हम सिर्फ वज़ारे यकजहती के लिए जा रहे हैं। यार अमेरिकन के कॉन्सुलेट के बाहर या दूसरे किसी सफारत खाने के बाहर प्रोटेस्ट का तुक नहीं पड़ता। उनके कारकुनान की वीडियोज आ रही हैं, क्या जी सीधी फायरिंग हमारे पे शुरू कर दी है। तीफी बट साहब कैसे लाए गए हैं, उनको मनाया किस तरह गया, यहाँ पे किस तरह लाया गया, ये सारी कहानी क्या है? जब ये 1.5 साल पहले बलाज अमीर टीपू का मर्डर होता है तो उसमें गोगी और तीफी दोनों बाहर चले जाते हैं। अब उसको वापस लाने में जो किरदार अदा किया है 2-3 पुलिस ऑफिसर और बाकी आपकी बिरादरी के लोग थे, जर्नलिस्ट। अच्छा, तीफी भट्ट जो हैं अब कहते हैं कि कुछ मुखबर थे, इनके दोस्त थे, लेकिन वो पुलिस के साथ नहीं। ये 12:47 पर एक दुबई से फ्लाइट आती है, उसके अंदर ये लाहौर पहुंचते हैं, फिर उनको चूंक थाने ले जाया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। 10 अक्टूबर को ही शाम को हमें वो तस्वीर एक जारी होती है कि तीफी भट्ट साहब एक सोफे पर बैठे हैं और वो उस तस्वीर में जो कपड़े पहने हैं, जब उनकी हलाकत होती है तो वही कपड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब लाहौर के मॉडल टाउन के जो इंचार्ज हैं सीसीटी के डीएसपी सैयद हसनैन हैदर, वो उनको कराची क्यों लेने जाते हैं भाई? क्या इसके बाद कोई खौफ व राज फैल गया है? अदालत से मिली हुई सजा इंसान बर्दाश्त कर जाता है, इन लोगों की तरफ से दी हुई सजा बर्दाश्त नहीं होती। ये सिस्टम जो है तीफी बट को सजा नहीं दिलवा सकता था, ये सिस्टम इतना कमजोर है। ख्वाजा तारिक गुलशन कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए। कभी गिरफ्तार नहीं कोई आईजी पंजाब, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी, कोई एसपी ऐसा नहीं था जो इनको गिरफ्तार कर सके। हुआ। यार बड़ा साहब आप आईजी की बात करते हैं, सदर मुशर्रफ वो गोगी भट्ट के घर पे जाके खाना खाते, तो पता लोग बातें क्या कर रहे थे कि बदमाशी के कोर्स सीखने गया आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं मियाँ आबिद साहब, और लाहौर में क्राइम बीट का बहुत बड़ा नाम है। कई दहाइयों का सफ़र है इनका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो डिजिटल पे भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से नज़र आते हैं। इनके पास खबर होती है। ये जो सारा मामला हुआ, तीफी बट किस तरह से यहाँ पे लाए गए हैं, किस तरह से फिर उनका आपने देखा कि क्या हाल हुआ, ये सारी जो बातें इनसे करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये भी है कि रात गए टीएलपी वाले बैठे हुए थे मुरीदके में, वहाँ पर पुलिस, रेंजर और एक बड़ा ऑपरेशन होता है। हुआ क्या, कहानी क्या है, और साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, वो भी आज के हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, सर आप आए। मियाँ साहब, पहले शुरू करते हैं यहाँ से। ये तीफी बट, अब लोग बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं, आपने तो ये सब कुछ देखा और इन लोगों को देखा, डॉन बनते भी देखा, और फिर अब ये दिन भी देखा कि जब पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबला जो भी, अब जिस पे तो आपने तो कहीं पे कहा है बल्कि ये साबित कर देंगे कोई पुलिस मुकाबला नहीं। तो पहले तो ये बताएं कि ये गोगी भट्ट साहब कहाँ पे हैं, उनके बारे में अफवाहें हैं कि जी ये कोई कोई कहता है कस्टडी में है, कोई कहता है, और फिर तीफी भट्ट साहब कैसे लाए गए हैं, उनको मनाया किस तरह गया, यहाँ पे किस तरह लाया गया, ये सारी कहानी क्या है? सर हम बड़ा साहब गोगी भट्ट का चूंकि आपने नाम लिया तो उससे शुरू करते हैं। जब ये 1.5 साल पहले बलाज अमीर टीपू का मर्डर होता है तो उसमें गोगी और तीफी दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मामला चल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले गोगी भट्ट वापस आता है। अब उसको वापस लाने में जो किरदार अदा किया है उसमें 2-3 पुलिस ऑफिसर और बाकी आपकी बिरादरी के लोग थे, जर्नलिस्ट थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम इसको मैनेज कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। गोगी भट्ट को राजी किया इस बात पे कि वापस आए। वापस आए, आप अब पूरी जमानत करें, शामिल तफ्तीश हो तो हम आपको सारा मैनेज कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है जनाब, अपनी पुलिस बैठी हुई है सारी। वो बेचारा इस चक्कर में मारा गया। ओए होए होए। तो सवाल ये है कि तीफी भट्ट साहब और गोगी भट्ट साहब ये कैसे फंस गए हैं? यानी हमेशा इतने साल इनकी उम्रें हैं, तो ये कैसे फंसे इस दफ़ा? ये आ कैसे गए हैं, इस जाल में फंस कैसे गए हैं? कानून का जाल कह लें, इसे जो भी कह लें। क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट हो गया है सर। तो उसमें असल मामला यह है कि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जब बरसगीर था तो उस वक्त अंग्रेज़ का दौर जब था तो 1935 में इन जो गुंडा नासिर थे इनके खिलाफ एक गुंडा एक्ट बना था। ठीक है। वो जो अंग्रेज़ यहाँ पे था उसने कहा जी मैं बदमाशी नहीं होने दूंगा, तो उसमें गुंडा एक्ट आया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन जाता है तो जनरल मूसा खान और पंजाब के गवर्नर थे जनरल सवार खान, तो फिर वो भी यही काम करते हैं, इनकाउंटर्स शुरू हो जाते हैं कि जो क्रिमिनल हैं उनको मारा जाए। फिर आगे शहबाज शरीफ साहब का दौर आ जाता है तो उसमें भी इनकाउंटर शुरू हो जाते हैं। अब उसमें
پولیس جو ہے وہ جب آپ کو اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں تو پھر جائز ناجائز سب چلتا ہے. تو اس میں پھر کچھ ناجائز لوگ بھی مارے گئے، جس میں اس کیس میں 97 میں جو 5 لوگ مرے اس میں شہباز شریف صاحب پھنس گئے تھے. پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے، واپس آتے ہیں تو ان کو شامل تفتیش ہونا پڑا اور بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی. دیکھیے ماورائے عدالت قتل کو بڑا حصہ کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ ایکسیپٹ نہیں نہیں کر کر سکتا، سکتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں قانون اپنے ہاتھ میں، میرے پاس کیا اتھارٹی ہے بھائی؟ یا تو پھر عدالتیں ختم کر دی جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے قانون میں بھی سکم، آپ کے جو انویسٹیگیشن کے چالان ہیں اس میں بھی سکم، تو پھر الٹیمیٹ یہ راہیں نکالی جاتی ہیں. تو گوگی بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب پاکستان کیسے پہنچتے ہیں اس سارے معاملے کے بعد، بلاج والے مرڈر کے بعد؟ جی بلاج کا جب مرڈر ہوتا ہے تو اس میں یہ نامزد ملزمان تھے، دونوں ماموزاد ہیں، تو اس میں یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس میں پہلے ایک کوشش شروع ہوئی صلح کی، اس میں کچھ پولیس افسر بھی شامل تھے، کچھ ہماری جرنلسٹ برادری کے لوگ بھی شامل تھے. تو کوشش ہوتی رہی کہ صلح ہو جائے، ان دونوں کی صلح آپس میں کروا دی جائے اس جی. گروپوں کی. ٹھیک ہے. اس میں جو ٹرکاں والا گروپ تھا ان کو ایک پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں فراد علی شاہ، ٹھیک ہے. وہ ٹرکاں والا کا جو امیر بالاج کا بھائی ہے چھوٹا مصب، وہ ان کے پاس پریکٹس بھی کرتا ہے، وہ بیرسٹر ہے. تو انہوں نے پھر اس کیس کو مینج کیا، کیونکہ جاوید بھٹ کے قتل میں مصب کی ضمانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سبز باغ دکھایا گیا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر بٹ برادران کو. بٹ برادران کو. ٹھیک ہے. پھر گوگی بٹ سے رابطہ ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سب مینج کر لیا ہے. اس میں پولیس افسر بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے جرنلسٹ لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان واپس آئیں، آپ کا کیس کلیئر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ جب آ جاتے ہیں اور وہ انٹرم بیل کروا لیتے ہیں، لیکن اس میں آ کے وہ پھنس جاتے ہیں. اب ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے چوں میں. اچھا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں CCP لاہور کے پاس، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تفتیش آپ کریں، آپ خود کریں. آپ خود کریں. اس نے کہا یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میں ہیڈ ہوں بھائی پوری لاہور پولیس کا، آپ کو میں انویسٹیگیشن کے ہیڈ کو کہہ دیتا ہوں، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کی ٹیم بنا دیتے ہیں. تو وہ سر ایک اسپیشل ٹیم بنتی ہے DIG انویسٹیگیشن کی سربراہی میں. اس میں SSP بھی شامل ہے، اس میں 2-3 SP بھی شامل ہیں، کچھ 4 DSP بھی شامل ہیں. تو وہ انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے اور یہ بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کراتے جاتے ہیں. مین وائل جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ لکھ دیتی ہے کہ تیفی گناہ گار ہے امیر بالاج کی ٹیم میں. اچھا. اب گوگی صاحب کہتے ہیں یار ہم تو پھنس گئے بھائی، اب کیا کیا جائے. اور ان کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو ان کو بلا رہے تھے یہاں پہ. جی ان کی طرف دیکھتے ہیں نا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ نا میں بڑا صاحب کہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، غرور نہ کریں. آپ کی مت ماری جاتی ہے. مطلب میں یہاں سے بڑا صاحب آپ کے ساتھ زیادتی کر کے باہر نکلتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کوئی اوپر سے اینٹ پھینک دے گا، کوئی گولی آ کے میرے سر میں لگ جائے گی، وہ میری عقل معاف کر دے گا. پھر ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں اور اس انویسٹیگیشن ٹیم پہ عدم اعتماد کر دیں. ٹھیک ہے. بھائی اللہ کے بندو، DIG انویسٹیگیشن سے اوپر کون اس کی انویسٹیگیشن کرے گا بھائی، اگر آپ اس کے اوپر عدم اعتماد کریں. دوسرا ایک ملزم ہے، مرڈر کا ملزم ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، آپ اس کی پریس کانفرنس کرا رہے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کرے. تو یہ بھی ہمارے دوستوں کا مشورہ تھا کہ کر دو پریس جی کانفرنس. بالکل کر دو. اور اس کے بعد یعنی منظر چینج ہو جائے گا، یہی سوچ رہے تھے. ہاں جی کہ پولیس پریشر میں آ جائے. ہاں. حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ پولیس پریشر میں آ جائے. الٹا کیس خراب ہو گیا. الٹا کیس خراب ہو گیا. وہ یہاں تک پھنسے اور ان کی تھی آج تک کی بیل. آج یہی تھا اور آج یہی ہوا کہ آج ان کی بیل کینسل ہو گئی. یہی ہونا تھا جو نظر آ رہا تھا. جو نظر آ رہا تھا بیل کینسل ہو گئی تو اب ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم خواجہ طارق گلشن اور تیفی بٹ کی طرف. تو تیفی بٹ جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ کچھ مخبر تھے جو ان کے دوست تھے لیکن وہ پولیس کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے. وہ دبئی میں ایک پارٹی میں جاتے ہیں. خالد وریا DSP جو ہیں وہ ہیں آج کل CCD میں، لیکن باہر انٹرپول کے ذریعے سارے ملزمان وہ لے کے آ رہے ہیں اور اب تک تقریباً 400 کے قریب لوگ جن کی IG صاحب کے ساتھ ویڈیو آتی ہے. جن کی IG صاحب کے ساتھ ویڈیو آتی ہے وہ تو ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، پروموشن بھی ملتی ہے. تو باہر سے سارے ملزم تقریباً وہی لے ہیں. تو وہاں پہ وہ اسٹیپ پہ وہاں جاتے ہیں. اس فلیٹ میں 2 اشتہاری گجرانوالہ کے جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ تیفی بٹ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. پھر وہ ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بیمار آدمی ہوں. وہ تیفی بٹ صاحب وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سارا کچھ پیش کرتے ہیں. لیکن
خالد وریا صاحب نہیں مانتے، لیکن انٹرپول والے کہتے ہیں کہ یار ان کا ڈاکٹر کے ساتھ ٹائم ہے، ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ اس طرح جب یہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو تیفی بٹ صاحب کے اپنے ہی لوگ چیک ڈسانر کی کارروائی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 چیک پیش ہو جاتے ہیں۔ اب دبئی کا قانون ہے کہ جب تک آپ کسی کے پیسے نہیں دیں گے آپ واپس نہیں جائیں باہر نہیں نکل سکتے گے، وہاں باہر سے۔ نہیں نکل سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ یہیں پہ رہ جائے گا، اور یہ طریقہ ہوتا ہے دبئی کے اندر ہی رکھنے کا، دبئی کے جو اندر۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، کرمنلز یہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے سر کہ جب ان کو وہاں کی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس وقت چیک پیش کیا جاتا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، 3 دن پہلے اگر آپ کی یہ کاروائی آن ریکارڈ ہوتی، جو کہ ابھی تک ہمارے پورٹل پہ بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو نہ جانے دیتے۔ لیکن پاکستان کا یہ حق ہے کہ انہوں نے وہاں کو جرم کیا ہے تو پاکستان پولیس کے حوالے کیا جائے۔ تو جج صاحب نے وہ دیکھ لیا کہ آپ یہ گیم ڈال رہے ہیں، فوراً پکڑ لی۔ جی بالکل پکڑ لی۔ تو اس طرح سے پھر وہ والی جو چیک ڈسآنر والی کاروائی ہے جی وہ بھی رہ گئی۔ فارغ ہو گئی، جی اور پھر انہوں نے کہا جی ان کو واپس بھیجو پاکستان۔ اس طرح سے بٹ صاحب کی واپسی ہوئی۔ اس طرح سے واپسی ہوئی۔ تو اگر بٹ صاحب بیمار نہ ہوتے اور صرف چیک ڈسآنر کا مسئلہ ہوتا تو یہ میرے خیال پولیس ان کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکتی۔ نہ ہو سکتی، پھر اس کے لیے پروسیس لیٹ ہو جاتا۔ تو پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یعنی کچھ نے کہا جی کراچی آئے، کراچی سے آئے، یہ اتنا گنجل کیوں اس کہانی میں ڈالا گیا؟ ہمیں اچھا آپ کو اور مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ کم و بیش کیا انجام ہے اس کا یا کیا ہوگا، تھوڑے دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں نا کہ ایک دفعہ پہلے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے تیفی بٹ کے، لیکن ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے اسلام آباد سے ان ریڈ وارنٹ پہ کاروائی رکوا دی، وہ انٹرپول کے پاس نہیں پہنچے تھے۔ یہ ہمارے اتنے جرنلسٹ دوست اتنا رول کیوں ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ مجھے بھی کچھ جرنلسٹ دوستوں نے کہا جی صلح کے لیے کردار ادا کریں۔ تو یہ کیا ہے، یہ موٹیویشن کیا ہے؟ معاشرے میں امن کے لیے ہمارے جرنلسٹ دوست اتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان جو گروپ ہیں ان سے تو لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ جو گولیاں ایک دوسرے کو مارتے ہیں دشمنیوں میں، وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ہمارے جرنلسٹوں میں ایک دم خدمت خلق کا جذبہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ بڑا صاحب یہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے۔ پیسوں کا معاملہ ہے۔ اچھا، پیسوں کے معاملے کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے سر، اس میں دیکھیں نا کہ مجھے بھی 30 ایئر ہو گئے، یہ بٹ برادران، یہ ٹرکاں والے، ملک احسان گروپ، دوسرے تیسرے، بڑی رابطے کی کوشش کی، بڑی ایک دفعہ کھانا اکٹھے کھا لیں۔ میں نے کہا یار میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے آپ دور ہی رکھیں، کیونکہ سر ان کے سامنے بھی آپ بھی تو ٹیشو پیپر ہے نا، بالکل۔ ایک بدماش سے میرا کیا لینا دینا ہے یار؟ تو یہ نہ صرف ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اگر وڑائے صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے، کہیں زمین کا پھڈا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بندے بیچ دو بھائی۔ ان کا تو پورے مطلب اب یتیم تو بیچارے یہ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان فیملی والوں سے زیادہ ان لوگوں کا ہوگا۔ ان لوگوں کا ہو گیا۔ تو اچھا، وہ پہلے جب ایک مرتبہ ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تو ایک صحافی گیا، اس نے وہ کینسل کروایا۔ اس نے اسلام آباد سے سر وزارت داخلہ سے وہ ریڈ وارنٹ کینسل کرایا، اور پھر اس کا لاہور پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ریڈ وارنٹ تو یہاں سے پولیس کاروائی کر رہی تھی۔ تو ایک جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا، ان کو پتہ صرف یہ چلا کہ ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ کینسل ہو چکے۔ اچھا، تو انہوں نے کوشچن کیا، اس وقت عمران کشور ہوتے تھے او سی یو ٹھیک ہے، کے ہیڈ، تو وہ خود پریشان ہو گئے۔ کہا جی میں پتہ کرتا ہوں، جب پتہ کیا تو وہ ریڈ وارنٹ کینسل ہو چکے تھے اور ایک جرنلسٹ کروا چکا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ پھر لیا جاتا ہے، پھر نئے سرے سے پلاننگ کی جاتی ہے، پھر نئے سرے سے وہ ریڈ وارنٹ واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ کیا کہانی کہ جی تیفی بٹ صاحب کی تصویر جاری ہوتی ہے، آپ نے بتایا کہ یہ صوفہ جو ہے یہ فلاں جگہ کا ہے، اور یہ کراچی والی کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے کراچی، لاہور اور یہ؟ بڑا صاحب آپ دیکھیں گے کہ سی سی ٹی جب سے کچھ 7-8 ماہ ہوئے ہیں وجود میں آئی ہے، ایک کہانی چلتی ہے، ڈیلی 3-4 لوگ مارے جاتے ہیں پورے پنجاب میں، لیکن کہانی ایک ہوتی ہے، بس اس میں نام فٹ کیے جاتے ہیں کہ آ رہا تھا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ تو اس میں یہ جو فیک کہانی ہوتی ہے، اس میں بھی فیک کہانی بنائی گئی۔ اب ہمارے پاس یہ چیزیں کلیئر تھیں کہ اس کی خبر بھی میں نے ہی بریک کی تھی کہ تیفی بٹ لاہور پہنچ چکا ہے۔ یہ 12:47 پر ایک دبئی سے فلائٹ آتی ہے، اس کے اندر یہ لاہور پہنچتے ہیں، پھر ان کو چونک تھانے لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ 10 اکتوبر کی رات کا واقعہ ہے۔ 10 اکتوبر کو ہی شام کو ہمیں وہ تصویر ایک جاری ہوتی ہے کہ تیفی بٹ صاحب ایک صوفے پہ بیٹھے ہیں، اور وہ اس تصویر میں جو کپڑے پہنے ہوئے جب ان کی ہلاکت ہوتی ہے تو وہی کپڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو خالد وریا ہیں ڈی ایس پی سی سی ڈی کے، وہ دبئی سے لے کر آئے،
اب لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے جو انچارج ہیں سی سی ڈی کے ڈی ایس پی سید حسنین حیدر، وہ ان کو کراچی کیوں لینے جاتے ہیں بھائی؟ جب لاہور بندہ آ رہا ہے تو کراچی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ پھر پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ ان کی جاتی ہے سید حسنین حیدر کی مدعیت میں کہ جی ہم تیفی بٹ کو بدریا روڈ جو ہے وہ لا رہے تھے. اس کی نہ صرف 2 ایف آئی آر ہوئی بلکہ ان کی پریس ریلیز بھی سی سی ڈی نے جاری کی. جاری ہوئی تھی بالکل. جی تو وہ وہ کہتے ہیں جس کہ میں جی واقعہ پورا بتاتے ہیں کہ جی ہاں جی ایسے ہوا رحیم یار خان کے قریب. جی کوٹ سبزہ لیک علاقہ ہے، وہاں پہ جو پہلا اٹیک ہوتا ہے کہ جی 2 گاڑیوں نے فائرنگ کی، ہمارا ایک کانسٹیبل زخمی ہوا اور وہ تیفی بٹ کو چھڑا کر لے گئے. دوسری ایف آئی آر ہوتی ہے احمد پور لمحہ، ایک رحیم یار خان تھانہ ہے جو کچے کے علاقے میں. ٹھیک ہے. پھر تم ادھر کرنے کیا گئے تھے؟ وہاں پہ وہ کہتا ہے جی ایک سب انسپیکٹر ہیں جیران جبرال نام کے، وہ کہتے ہیں جی 2 مشکوک گاڑیاں آ رہی تھیں بڑی تیزی سے، تو ہم نے اس کو روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی. اب کراس فائرنگ میں ہمارا جو ہے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا، یعنی 2 کانسٹیبل ہو گئے 2 انکاؤنٹر میں، اور ملزمان کا ایک ساتھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا. تو جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کے پاس وہ بلٹ پروف جیکٹ بھی پڑی تھی اور اپنا ہینڈ گرنیڈ بھی پڑا تھا اور جدید اسلحہ بھی پڑا تھا. تو ہم اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہے تھے تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا. وہ جو دم توڑ گیا وہ تیفی بٹ تھا، لیکن ایف آئی آر میں نہیں کہا، وہ نامعلوم ملزم کہا. اچھا اچھا. بعد میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جی شناخت اس نام سے، تو وہ تیفی بٹ تھا. تو تیفی بٹ لاہور کا سب سے بڑا ڈان تھا آپ کہہ سکتے ہیں؟ سر اس کو لاہور کا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا. پورے پنجاب کا. پنجاب. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی خوف و راز پھیل گیا ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں یا جن کی دشمنیاں یا باقی کہ بھائی اگر تیفی بٹ کو انہوں نے یہ انجام کر دیا اس کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر معاملہ یہ ہے بڑائی صاحب کہ جب یہ فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں نا، عدالت سے ملی ہوئی سزا انسان برداشت کر جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے دی ہوئی سزا برداشت نہیں ہوتی. یہ جو ماضی میں ہوتے رہے انکاؤنٹرز، اگر ہم ان کو دیکھیں تو پھر لوگ ریونج پہ آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی یونیفارم خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب یہ خوف تو بہت زیادہ پھیل گیا ہے، نہ صرف پورے لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں، کہ جو اس طرح کے گینگسٹر، جو اس طرح کے ڈان ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. کوئی بھاگ گئے ہیں، جو پکڑا جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے. لیکن جب یہ حکومت ختم ہوگی، جب یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہوگا، کیونکہ یہاں پہ عارضی پالیسیاں ہوتی ہیں، تو پھر ریونج کے لیے یہ لوگ، ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، تو وہ سامنے آتے ہیں، پھر وہ یونیفارم کو تو نشان. میاں صاحب پہلے جس طرح آپ نے کہا نا 97 میں اور جو بھی آپ اگزامپل پیچھے دیتے ہیں، تو پھر جب یہ واپسی ہوتی ہے، یہ پالیسی ختم ہوتی ہے یہ والی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے یا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سر ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے نا کہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ سامنے آتے ہیں اور اپنوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی موقعوں کے اوپر پولیس جو تھی وہ کانسٹیبل جا رہا ہے اس کو مار دیا، 2 کانسٹیبل کہیں پہ کھڑے ہیں، فائرنگ کر کے لوگ دوڑ گئے. تو یہی تھا کہ پھر وہ یونیفارم کو نشانہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے پولیس کے جوان جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں. اب جو ہیڈ ہیں وہ تو اپنا کام دفتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ جو سی سی ڈی کے ہیڈ بنائے گئے ہیں ان کا خیر اپنا دعویٰ ہے، پولیس انکاؤنٹرز میں بہت بڑا نام ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ لوگ میں نے اپنے ہاتھ سے مارے ہیں. رحیم یار خان ڈی پی او رہے، بہاولپور میں رہے، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بھی مارتے رہے، بہت اگریسو ہیں. یہاں پہ بھی موسٹلی جو انکاؤنٹرز لاہور میں ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ خود جاتے ہیں موقع کے اوپر، مارتا چاہے کوئی اور ہوگا، لیکن اس کے بعد یونیفارم پہ سختی ضرور آتی ہے. اچھا اب یہ میاں صاحب یعنی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ عوام بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جی پنجاب کا بڑا ڈان مار دیا انہوں نے، اور یہ مار دیا تو اب کوئی نہیں پیچھے بچنے والا. ایک خوف و راز تو پھیل گیا. ہم تو پھر اسے کہتے ہیں یہ ماورا عدالت، لیکن وہ کیا یہ سسٹم جو ہے تیفی بٹ کو سزا نہیں دلوا سکتا تھا؟ یہ سسٹم اتنا کمزور ہے. سسٹم بہت کمزور ہے سر. اگر آپ بڑائی صاحب لا کو اسٹڈی کریں نا تو یہ وہ انگریز کا لا ہے جس میں ہمیشہ 2 راستے رکھے گئے، آپ کو پھنسانا ہے، آپ کو بچانا ہے. دونوں کا حل آپ کو اسی قانون میں مل جائے گا. تو اس وجہ سے ایک تو قانون آج تک چینج نہیں ہو سکا، نہ اس کے اوپر کسی نے ورکنگ کی ہے. تیسری طرف آ جاتا ہے ہمارا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جو چالان مرتب کرتا ہے، اس میں اتنے سکم رہ جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے پھر بری ہو جاتا ہے. اچھا عدالتی نظام دیکھیں اتنا خوفناک ہے سر کہ اگر آپ کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے اور وہ ایک ریکارڈ یافتہ مجرم ہے تو عدالت آپ کو سامنے کھڑا کر کے اس کو کہے گی کہ بحث کرو جی اس کے اوپر کہ یہ کیا تھا. یعنی اس کے بعد میری حفاظت کا ذمہ کسی کا کوئی آپ کا ذمہ دار نہیں ہے.
وہ آپ کے گھر تک پہنچ سکتے اور اس بندے نے بے شک 40 بندے مارے ہوں ہیں، پہلے 40 سے. بندے مارے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا نا کہ اگر اسے عدالت میں پیش کریں گے تو یہ پہلے ہی کتنی مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے تھے اور چھوٹ گئے. نہیں اس میں سر جو میری انفارمیشن ہے خواجہ تعریف گلشن کبھی گرفتار نہیں ہوا تھا، کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے. کبھی گرفتار ہی نہیں ہوا. گوگی گرفتار ہوا ہے 2-3 دفعہ، لیکن یعنی پھر آج اب میرے خیال 70 کا لگ بھگ تو ہوں گے. جی 74 75. 74 عمر ہے. اور یہ ڈان کب بنے، یعنی کس سال میں ان کی شہرت بہت ہو گئی لاہور میں، پنجاب میں؟ یہ ارلی 80s کا دور ہے سر. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں 80 سے لے کے 2025 تک کوئی ایسا پولیس آفیسر ہی نہیں پیدا ہوا جو ان کو گرفتار کیا ہوگا. نہیں سر، پرچے ضرور ہوتے رہے ہاں. بطہ خوری کے، قتل کے، اقدام قتل کے. کبھی جیل میں بھی نہیں رہے؟ نہ حوالات میں بھی نہیں گئے تو سر جیل تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ اتنے بڑے بڑے آفیسر آئے یہاں پہ جن کی بڑی دھاک سنی، ہم نے کتابیں پڑھی فلاں فلاں. کوئی آئی جی پنجاب، کوئی انسپیکٹر، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی ایسا نہیں تھا جو ان کو گرفتار کر سکے. یار بڑائی صاحب آپ آئی جی کی بات کرتے ہیں، صدر مشرف جب تھے 2003 میں تو وہ گوگی بیٹھ کے گھر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے گوگی کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو پتہ لوگ باتیں کیا کر رہے تھے کہ بدماشی کے گور سیکھنے گیا ان سے. تو مشرف صاحب کی کیا مجبوری رہی ہوگی؟ یعنی اتنا پاورفل آدمی ہے وہ، کیا کس طرح سے یہ دوستی ہوئی یا وہ گھر چلے گئے؟ سر اب مشرف صاحب کا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ملنے ملانے والے جیسے درمیان میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ باجوہ صاحب کا وہ مٹھو کردار تھا ایک، تو وہ لوگ پھر رابطہ لیکن کار آپ ہوتے دیکھیں ہیں. نا ان کی شہرت بڑی تھوڑی خطرناک ہوتی ہے. شاید نواز شریف وغیرہ یہ وہ اندر تو مل رہے ہیں کمروں میں، لیکن اس طرح سے پبلکلی اپنی تصویریں ان کے ساتھ نہ اتروانا چاہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہاں. لیکن جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا بدماش ہوں تو اس کو کہتا ہے مجھے کیا حرج ہے بھائی، میں چلا جاتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا. اور یہ بڑے کو بہادر لوگ تھے یا لوگوں سے کاروائیاں کرواتے تھے، یا خود ان کے کو کیا واقعات ہیں؟ یعنی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 80 سے لے کے آج تک کچھ نہ کچھ تو اتنا کچھ تو ہوا ہے نا. پنجاب کا بڑا ڈان کہہ رہے ہیں ہم انہیں. بڑا صاحب ڈان صرف ہم جیسے لوگوں نے مشہوری کر کے بنا دیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اندر سے اتنے کمزور اور ڈرپوک ہوتے ہیں کہ آپ کی کچھ سوچ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اندرون لاہور میں رہتے تھے. اب یہ تعریف گلشن صاحب کی ایک ٹائروں کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی نیلا گنبد میں. اب ہوتا یہ ہے کہ محلے کے لڑکے ان کو بیرا روی پہ لگایا جاتا ہے. اچھا. وہ کالج دیال سنگھ جاتے ہیں یا ایم اے کالج جاتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نشے کے چکر میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو نشہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسلحہ بھی دیا جاتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ہم بھی بدماش بن گئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ ہاتھ رکھتے تھے. اب جو کہ دیکھیں نا جتنی بھی ایف آئی آرز ان کے خلاف ہوئی ہیں وہ 109 میں ہی تھے نا. ڈائریکٹ تو خود جا کے کبھی کسی کو فائر نہیں مارا. مطلب اب یہ دیکھیں یہ تو ایک ڈان ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اب ڈی ایس پی ہو گئے، انسپیکٹر تھے لاہور میں، پولیس مقابلوں کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، بڑے بندے مارے. تو ایک دن میں ایک کیس کی انکوائری کے لیے گیا ماڈل ٹاؤن تھانے میں. تو وہاں 4 سپاہی ایک سول کپڑوں میں بندے کو کھینچ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں. جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا میاں صاحب مجھے بچا لیں. تو وہ اس وقت کا انسپیکٹر تھا. وہ میں نے کہا آپ کو کیا؟ کہتا وہ ڈی ایس پی انکوائری کر رہے تو مجھے تو پولیس مقابلے میں مارنے لگے ہیں، یہ مجھے یہاں سے لے جا کے مقابلے میں مار دیں گے. تو میں نے وہاں پہ ایس پی کو کال کی تو اس نے کہا کہ نہیں اس کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے، مارنا مورنا نہیں ہے اس کو. تو جب اس کو اپنی موت نظر آئی تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ میرے بھی پاؤں میں بیٹھا تھا اور سپاہیوں کی منتیں کر رہا تھا جو خود مارتا رہا لوگوں کو. جو خود مارتا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ یعنی یہ بزدلی والی جو بات یہ کر رہے ہیں کہ بزدل اتنے یہ بہادر والا کوئی نہیں چکا. تو یہ 40-45 سالوں میں یہ تو پھر اب ممکن نہیں ہے کہ تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ لوگ کسی سیاستدان کی مدد کے بغیر یہاں تک پہنچے ہوں، یہاں پہ کھڑے ہوں. لوگوں نے مدد تو کی ہوگی، بڑے بڑے لوگوں نے. دیکھیے سر ایک بڑی سمپل سی بات ہے، جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور میں آپ کو 1 ارب روپے دے دیتا ہوں تو جب آپ جیت جائیں گے اور کچھ بن جائیں گے تو پھر میرا 1 ارب، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. تو یہ اس چکر میں رہتے ہیں کیونکہ قبضوں کا پیسہ، منشیات کا پیسہ، دوسری چیزوں کا پیسہ، وہ ان چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو بڑائی صاحب آپ ایک خود سینئر آدمی ہیں، بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں. تیفی بٹ کے حوالے سے ٹیمیں متحرک ہوئی ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ ڈیل ہو جائے، میرے تک بھی پہنچے. صلح نہیں، کون سی بالکل مقابلے میں نہ مارا جائے. اچھا جس دن پکڑ کے لاہور لائیں اسی شام کی بات کر رہا ہوں، اس کو چلان کر کے جیل بھیج دیا جائے. تو مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا
سہیل ظفر چٹھا کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں نے کہا یار کبھی تھا, اب میں تو 2-3 خبریں اس کے خلاف دی ہیں, تو اب میرا وہ تعلق نہیں رہا. صحافیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تعلق خراب بڑی جلدی ہو جاتی ہے. جب ہم خبر دیتے ہیں, پروگرام جی ہاں کرتے ہیں, سر, تو ان کو تعلق ختم سوچنا ہو چاہیے جاتا نا, ہے. یا تو دیکھیں میں میرٹ سے ہٹ کے خبر دوں, میرے پاس ایویڈنس نہ ہو, چیز ہو رہی ہے یار, اگر اس کو کہتے ہیں کہ نہ بالکل دیں ٹھیک. تو پھر یہ تو غلط ہے, پھر ہم اپنا پروفیشن چھوڑ دیں, ان کی کاسل ایسی میں لگ جائیں تو وہ ہو نہیں سکتا. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا جی اس کو کہیں کہ جو سوچ سکتا ہے نا, جس طرح کی ڈیل چاہتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں, تیفی کو جیل بھیج دیا جائے. میں نے کہا یار ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ چٹھا صاحب کے لیول کا کام نہیں ہے, یہ بہت اوپر سے آرڈر ہے, اوپر کوشش کریں. تو کرتے کراتے سر وہ بڑے گھر تک پہنچتے ہیں. اچھا, تو ان میں ان کا ایک رشتہ دار بچہ جو ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اوپر بات کریں اور ختم کریں. تو وہ بچہ بھی فون کرتا ہے, پنجاب کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت, تو کہتی ہے بیٹا آپ ان کاموں میں نہ پڑیں, اور رات کو 3 بجے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. یعنی کوشش تو کی. کوشش کی. اور اگر میں ایک فرض کر لیتے ہیں کہ چٹھا صاحب تک یہ بات جاتی, تو آفر کیا تھی, آپ لاکھوں کی, کروڑوں کی, یا اربوں میں؟ میرے خیال میں سر اربوں تک چلا جاتا ہے نا, ہاں. کیونکہ اگر یہاں پر صحافی دوست ہمیں ہی آفریں کروا رہے تھے کہ صلح کے لیے کام کریں, جی. اور کروڑوں میں بات کر رہے تھے, تو جان بچانے کے لیے تو اربوں تک جاتی بات. سر اب تیفی صاحب کا ایک بزنس جو ہے ہوں. جس میں وہ گولڈ کارڈ ملتا ہے ان کو, اس کے لیے مطلب وہ تھوڑے پیسوں سے بھی کیا جا سکتا ہے اسٹارٹ بزنس, لیکن وہاں 1-2 ارب کی ان کی انویسٹمنٹ ہے, تو وہ کاروبار وہ اگر ان کے حوالے کر دیتے تو تیفی صاحب کو کیا فرق پڑنا تھا. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو پھر اس طرح کی سر بڑی ڈیلیں ہوتی ہیں. اچھا, اور جو گوگی بٹ ہیں ان کے اوپر یہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت تیفی کو چھڑانے کی کوشش کی اور تیفی بٹ کو مار دیا, ایسے ہی ہے جی؟ نہیں بڑا صاحب ایسا ہاں, نہیں, وہ ایف آئی آر میں ایسا کوئی ذکر نہیں. یہ صرف سوشل میڈیا کی حد یہ تک ہے؟ سوشل میڈیا دیکھیں, بات یہ ہے نئے بچے جو آ رہے ہیں نا, ہاں, ان کو ایف آئی آر پڑھنی نہیں آتی. اللہ سر اکبر. مطلب مجھے یاد ہے کہ مجھے جب کرائم رپورٹنگ شروع کی تھی تو 4-5 دن ایف آئی آر کو سمجھنے میں لگ گئے تھے. ایف آئی آر اپنی جگہ پہ ایک جی. وقوع سمجھنا مشکل کام ہے. اب یہ بات مطلب ہوا میں ہوئی ہے کہ جی وہ گوگی بٹ شریک تھا جس نے تیفی کو چھڑایا اور ساتھیوں میں شامل تھا. تو آپ کے, جب سوری ٹو سے, آپ کے کرائم رپورٹر, اب میں کیا کہوں, آپ کی ایسوسیشنوں کے سربراہ یہ وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ گوگی بٹ گیا اور وہ اس نے کوشش, اس کو اس میں ڈالنا, انہوں نے اس میں مارنا انہوں نے. سر دیکھیں معاملہ یہی ہے نا کہ پڑھتے نہیں ہیں چیز. ہاں, اب میں نے جب پہلے 2 دفعہ پڑھی اور اس کے بعد خبر دی, لیکن جب یہ افواہیں سنی نا تو میں نے کہا یار مجھے کہیں نام نظر نہیں آیا. میں نے ہاں, دوبارہ نئے سرے سے پھر دونوں ایف آئی آر پڑھی, پھر نام نہیں ملا. پھر نام نہیں ملا گوگی بٹ کا. تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی گوگی بٹ اس میں شامل تھا. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے اس رات, جس رات تیفی مارا گیا, ریڈ کیا گوگی کی رہائش پہ, ٹھیک ہے, رہائش گاہ پہ, لیکن وہاں پہ گوگی وہ کہتے ہیں نہیں ملا. اب اس پہ نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں کہ گرفتار ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے, کیونکہ آج جب ان کی بیل تھی تو وہ وہاں پہ نہیں تھے, بیل ریجیکٹ ہو گئی. تو سر اس میں جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں مٹا ہم نے اس کو دینا ہے, لیکن ابھی ہمیں پکڑ نہیں سکے. تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی سمجھیں کہ جو سارا خطرہ تیفی بٹ صاحب کی طرف تھا وہی سارا گوگی. بڑا صاحب اس میں بٹوں کا معاملہ ہو گیا, بچنا اور بھی کوئی نہیں ہے. اس اچھا, کے بعد دوسروں کی باری آنا شروع ہو جاتی. یعنی یہ جو خطرہ ہے یہ دوسرے گروپ کی طرف بھی جائے گا. جی. اور کچھ لوگ جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تیفی بٹ صاحب ہی تھے جو اصل ماسٹر مائنڈ تھے, گوگی صاحب کا تو نام نکلا ہوا تھا. یہ کہاں تک ہے بات؟ سر تیفی صاحب کے بارے میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, وہ صرف پلانر تھے. اچھا, مائنڈ سیٹ ان کا تھا. گوگی مورا تھا, فرنٹ پہ گوگی تھا, نظر سب کو وہی آتے تھے, نگر سب کو گیا, لیکن پیچھے وہی تھے, مین وہی تھے. مین وہی تھے. اوکے, چلے. اب یہ رات کو کیا ہوا آپریشن, یہ ٹی ایل پی والے نکلے, 1-2 دن وہاں پہ رکے بھی مرید کے, یہ جا رہے تھے اسلام آباد, تو رات کو ایک آپریشن ہوا ہے. اور کیا اس سے پہلے کوئی تھی بات چیت کہ بھئی یہ آپریشن اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہے؟ اور پھر بڑی خطرناک باتیں ہیں کہ جی سعد رضوی اور ان کے بھائی دونوں کو زخمی ہوئے ہیں, اور اب وہ کہاں پہ ہیں, کس کی تحویل میں ہیں, یہ ذرا میں جاننا چاہ رہا ہوں. سر دیکھیں اس میں ہم پہلے آف دی ریکارڈ ایک گفتگو کر رہے تھے کہ بیس لیس لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. یہ مولوی صاحبان جو ہیں انہوں نے بیس لیس لڑائی لڑی. اب جب 2 سال اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے یار, بچے مار دیے ہزاروں کی تعداد میں,
تو اس وقت تو آپ خاموش رہے. جب کوئی دنیا اٹھی ہے چلو یار کسی بہانے جنگ بندی ختم ہو، بھائی ہم تو لڑ نہیں سکتے اس سے. کون مسلم کنٹری کھڑا ہوا ہے جس نے جا کے اسرائیل کے خلاف کہا ہوگا جی میں لڑتا ہوں؟ جب نہیں لڑ سکتے تو پھر صلح کی طرف ایک بات چل رہی تھی، آپ نے بیچ میں اپنا کام شروع کر دیا. اب دیکھیں پاکستان جو اس وقت اسٹیٹ ہے سر، ہم ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں. انڈیا کا پریشر ہے، انڈیا کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. افغانستان کے ساتھ لڑ افغانستان رہے ہیں، اپنے اندر افغانستان لڑ کے رہے ساتھ ہیں. اپنے اندر ہمارے 40 لاکھ دہشت گرد بیٹھے، 40,000 دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں یار، ان سے نمٹ رہے ہیں. بلوچستان والی سائڈ الگ ہے. بی ایل اے والا معاملہ. اب میں اپنے بندے لے کے وہ بھی سڑک پہ آ جاتا ہوں اور حکومت کو اور اسٹیٹ کو خطرے میں ڈالتا ہوں. تو اس میں چونکہ بیس لیس معاملہ تھا تو حکومت نے ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی آپ رک جائیں، یہ کام نہ کریں. یہ سر لڑتے لڑاتے یہ مرید کے چلے جاتے ہیں. تو آپریشن سے ایک رات پہلے کچھ علماء حضرات، اچھا، کچھ حکومتی ٹیم وہ بات کرتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ واپس چلے جائیں. یہ اس طرح کے مطالبات سامنے رکھتے ہیں کہ جو حکومت کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نکلے تھے اقصی ملین مارچ کے نام پہ جی، غزہ کے لیے. ہاں جی، یکدم اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ اب جناب یہ جو ہے یہ ہے نفاذ نظام مصطفیٰ، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے. نہیں یہ کوئی تحریری مطالبہ کیا انہوں نے؟ جی تحریری مطالبہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کو بدل دیا اقصی ملین مارچ کو کہ وہ تو ہو گیا، چلیں اب یہ کر دیں. کیونکہ میں جو ان کے انٹرویو دیکھ رہا تھا سعد رضوی صاحب نے کہا جی ہم صرف اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، اظہار جو بھی ہوگی یا صلح ہوگی ٹھیک ہے، ہم یکجہتی کر کے واپس آ جائیں گے. بڑا ایسا بات یہ ہے کہ میں اگر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں تو اس بھائی کے پاس کیوں جا رہا ہوں بھائی؟ یار امریکن کے قونصلیٹ کے باہر یا دوسرے کسی سفارت خانے کے باہر پروٹیسٹ کا تک نہیں بنتا نا. اب یہاں پہ نکالیں. دیکھیں جماعت اسلامی بھی تو کر رہی ہے یار، اس باقی کو بھی تو لوگ کوئی کر رہے گولیاں ہیں. نہیں مارا، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ان کے پھر علماء کرام اور یہ ملتے ہیں انتظامیہ، تو اس میں سے کچھ نہیں برآمد ہوتا پھر؟ اس میں کچھ نہیں برآمد ہوتا. ٹھیک ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی بس اوپر سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. تو بلکہ کل پنجاب باہر سے جو نفری تھی ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ پہنچیں، ایون ٹریننگ کالجز سے جو پولیس کے لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا. تو یہی تھا کہ اب ان کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے یہ پھر کل شام سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات. رات گئے بھی بیانات یہی تھے ان کے. ہاں جی، لیکن حکومت پھر اس چیز پہ نہیں مانی حکومت کہ چاہتی یہ نہیں تھی روز کا مذاکرات. تماشا جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. اب جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو گروپ یا دھڑے، وہ وہی ہیں جو اکثر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو حکومت نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو پھر نشان بنانا ہے. تو صبح سر اپنا کوئی 3:30 بجے کے بعد آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 3 لوگ ان کی شہادت ہوئی ہے، جو یہ شہادت کہتے ہیں، اور ایک پولیس کا SHO جو ہے وہ فیکٹری شیخ پورہ کا وہ شہید ہوا ہے. اور پولیس کلیم کر رہی ہے کہ 48 لوگ ان کے ہیں. یہ سینکڑوں کی تعداد سے زخمی کہہ رہے ہیں. فائرنگ کا آرڈر جو ہے نا سر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے دیا ہوگا. اچھا، ابھی تک ہم نے کیونکہ وہ جو ان کے کارکنان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی سیدھی فائرنگ ہمارے پہ شروع کر دی ہے وہ. جی وہ اب آپ چونکہ بیٹ کرتے ہیں اور کتنے ہی سالوں سے کر رہے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں، ڈکٹیٹر بھی آتے ہیں، سول گورنمنٹ بھی آتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ کا آرڈر اس طرح سے نہیں جاری کیا جا سکتا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے سر کہ آپ کی پبلک ہے، مطلب سینکڑوں لوگ آگے بیٹھے ہیں اور آپ فائرنگ کے آرڈر کر دیں، اس طرح ممکن نہیں ہوتا. دوسرا یہ جو ایک شیل دکھا رہے تھے، وہ جو اس کے خول ہوتے ہیں 12 بور کے، وہ اگر آپ نے نوٹ کیا نا وہ سائز میں بڑا تھا. ہاں جی، وہ عام 12 بور کا خول نہیں تھا، اس میں وہ ربڑ کی گولیاں تھیں. اچھا، وہ انہوں نے چلائی ہیں اور آنسو گیس کے شیل مارے ہیں. اس کے ساتھ جو پانی سے ان کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں کیمیکل کا استعمال کیا گیا. تو اس طرح سر کر کے تو پھر یہ ایک آپریشن ہوا ہے جس میں جو ہماری اطلاعات ہیں جن کو ہم نے مختلف سورسز سے کنفرم کیا ہے، اس میں سعد رضوی جو ہیں وہ زخمی ہیں. ٹھیک ہے. انس کا انہوں نے پہلے چلایا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں شہید ہوئے. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں. اچھا، اور دونوں صحیح ہیں، صحیح سلامت ہیں. چلیں یہ تو ایک ٹھیک. اور کیا فائر لگے ہیں انہیں؟ یہ بھی تصدیق نہیں ہو سکی. یہ بھی تصدیق نہیں ہو سکی. لیکن وہ زخمی تو ڈیفینیٹلی جب کچھ ہنگامہ ہوا ہوگا تو زخمی ہوا. شیل کے بھی زخمی ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے. شیل بڑی مطلب طاقت کے ساتھ آ کے لگتا ہے. تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو سڑک پہ نہیں بیٹھنے دینا اس طرح، یا متشدد کوئی چیز نہیں ہونے دینی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟
فیصلہ اس لحاظ سے ہو چکا ہے سر کہ بیس لیس چیزوں کے اوپر نہیں. ہوں، اب ایک خاندان ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی معاملات بنا ہے، وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی تحریک ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے پاس وجہ ہی نہیں ہے سڑک آ کے بلاک کرنے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر اگر کوئی بنائے گا جی تو اس سے پھر اس کو اسٹیٹ نہیں مانے گی. سیدھی ہو جائے گی. بالکل. جی بالکل. چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ میاں عابد صاحب، آپ نے وقت دیا جناب.